मसीह यीशु के बाबरकत पुरफजल जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आप सबके साथ हो। और मेरी दुआ है कि खुदावंद आप सबको इसी तरह जहाँ कहीं भी आप मौजूद हैं, खुदावंद आपको अपनी पनाह में कायम रखे और आप हमेशा खुदावंद के हजूर में खुश व खुर्रम रहें। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं खुदावंद का खादम पास्टर रॉबिन यकूब आप सबको कॉर्नरस्टोन पेंटिकॉस्टल चर्च की इस नशरियात में आपको वेलकम कहता हूँ। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आप सबको प्रेयर वॉरियर्स की उस बोझ के बारे में आपके साथ शेयर किया था, और खुदावंद का शुक्र हो और बहुत शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने जिस ईमान में और जिस रूहानी बोझ में कायम किया है, ये जहाँ तक भी खुदावंद के खिदमत गुजारों की आवाज़ पहुँची है, खुदावंद का शुक्र करते हैं कि बहुत सी खुदावंद के लोगों की वो गवाहियाँ खुदावंद के हजूर में कायम हैं। और मेरा ईमान है कि जितने भी खुदा के लोग हमें सुनते हैं, खुदावंद की इस बरकत को बेशक वो वसूल करते हैं। और आज मैं खुदावंद के कलाम के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और आज के सारे खुदावंद के कलाम के लिए खुदावंद की बरकत को मांगेंगे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मेहरबान सच्चे ज़िंदा आसमानी बाप, बहरबर के खालिक और मालिक, जलाल के बादशाह, कमाल के बादशाह, बुज़ुर्ग खुदावंद खुदा, तेरे नाम की तारीफ़, तेरे नाम की तमजीद, तेरे नाम की मदद सराई करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं। और तेरे खुदावंद आज के इन तमाम तर घड़ियों के लिए, तमाम तर इस बख्शे गए वक़्त के लिए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। आज का जो कलाम खुदावंद तेरे हुजूर में पेश किया जाए, खुदावंद तेरी आवाज़ जिन जिन ज़िंदगियों तक पहुँचे, तेरा कलाम उन ज़िंदगियों के लिए खुदावंद 100 गुना फलदार साबित ठहरता चला जाए। खुदावंद हर एक दिल को, हर एक ज़िंदगी को, हर एक सोच को तेरे यीशु के नाम के पाक लहू में छुपाता। खुदावंद तेरी बरकत को मांगता, तेरे दाहिने हाथ की शफ़क़त को मांगता। अक्लों को खोल, सोचों को खोल। खुदावंद तेरा कादर, तेरा जलाली हाथ हर एक ज़िंदगी तक बढ़ता चला जाए और तेरा कलाम हर एक ज़िंदगी को रूहानी खुराक मुहैया करता चला जाए। बड़ी बरकत बख्श दे। दुआ को सुन और कबूल कर, मसीह यीशु के नाम से, आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आइए बगैर वक़्त ज़ाया किए खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम को खोलते हैं और खुदावंद के कलाम से हम देखेंगे मुक़द्दस पौलुस रसूल का इब्रानी की कलीसिया के नाम का ख़त और उसका 3रा बाब और उसकी 3री आयत से हम खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे। और खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, क्योंकि वो मूसा से इस कदर ज़्यादा इज़्ज़त के लायक समझा गया, जिस कदर घर का बनाने वाला घर से ज़्यादा इज़्ज़तदार होता है। चुनाचे हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, मगर जिसने सब चीज़ें बनाई वो खुदा है। मूसा तो उसके सारे घर में खादम की तरह दयानतदार रहा, ताकि आइंदा बयान होने वाली बातों की गवाही दे। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो, आमीन। मसीह यीशु के बाबरकत पुरफजल जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद का खादम पास्टर रॉबिन यकूब आप सबको कॉर्नरस्टोन पेंटिकॉस्टल चर्च की इस नशरियात में आप सबको मैं वेलकम कहता हूँ। और आज जो खुदावंद का ज़िंदगी बख्श कलाम जो पढ़ा गया, वो मुक़द्दस पौलुस रसूल का इब्रानियों की कलीसिया की नाम का ख़त और उसका 3रा बाब और उसकी 3री आयत से लेकर 5वीं आयत तक खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम से पढ़ा गया। मेरे अज़ीज़ों, बड़ी एक ख़ास बात आज आपके साथ खुदावंद के कलाम को लेकर मैं खुदावंद का खिदमत गुजार होते हुए शेयर करना चाहता हूँ। इससे पहले कि मैं खुदा के कलाम की तरफ आगे बढ़ूँ, आज जिस भाई, जिस बहन, जिस बेटी
اور جس مسیحی ایماندار نے خدا کے کلام کو سنا اور اس کو اپنے دل میں جگہ دی، میرا یہ ایمان ہے کہ آج خدا کا کلام آپ کی زندگی بدلے گا۔ ان 3 آیات کے اندر بہت ہی خاص ہم نے خدا کے کلام سے اس بات کو دیکھا کہ وہ ایسے مسیحی لوگ جو نئے مسیحت میں شامل ہوئے، اور ان کو بہت سے ایسے استاد جو مسیحت کے بارے میں ورگلاتے اور بہت سی ایسی غلط باتیں دیتے تھے، اور ان کے ایمان کی گھبراہٹ کو دیکھتے ہوئے خدا کا بندہ مقدس پولس رسول ان ایسے نئے مسیحیوں کی کلیسیا کی جماعت کو یہ خط لکھتا ہے، اور بالخصوص ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جب ہم عبرانیوں کی بات کرتے ہیں تو وہ ایسے یہودی تھے جو یہودیت کو چھوڑ کر مسیحت میں شامل ہوئے تھے، اور جب ہم یہودیوں کو اور نئے مسیحیوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے درمیان وہی ایک تنازع، وہی ایک بات، وہی ایک تعلیم کی گڑبڑیشن جو خداوند کے بندہ مقدس موسیٰ نبی اور خداوند یسوع مسیح کے درمیان ان کے زندگیوں کے اندر دیکھنے کو ملتے، اور اسی بات کو خداوند کا بندہ مقدس پولس رسول اس بات کی تصدیق کر رہا ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی ہی خاص بات جو خدا کے گھر کے بارے میں خداوند کا بندہ پولس رسول اس کلیسیا کو اس خط میں تلقین کر رہا ہے۔ اور میرے عزیزو، جب ہم ایک گھر کی بات کرتے ہیں تو اس روئے زمین پر، جس زمین کے ٹکڑے پر ہم اپنی عمارت کھڑی کرتے اور اس عمارت کے اندر ہم اپنی ساری زندگی گزارتے، اور جب زندگی گزارتے ہیں تو وہاں پر ہماری خوشی غمی اور زندگی کے تمام تر ایام جو گزرتے ہیں، جو ہمارا اس روئے زمین پر ایک لینڈ مارک کہلاتا ہے، وہ گھر کہلاتا ہے، جہاں پر خدا کے لوگ رہتے ہیں ایک باؤنڈری کے اندر، وہ ایک خاص زمین کا ٹکڑا حصہ گھر کہلاتا ہے۔ اور میرے عزیزو، جب ہم ایک گھر کی بات کرتے ہیں تو صاحب فہم بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ یہ گھر کتنی مشکلوں سے بنتا ہے۔ اور اگر ہم یہاں پر کسی بھی ایک مسیحی کی بات کریں تو اس روئے زمین پر ایک مخصوص حصہ، ایک ایسی مخصوص پیمائش کا حصہ جو اس روئے زمین پر ماپا اور ماپ کر اس کے ایونز میں اس کے پیسے ادا کیے جاتے ہیں، اس کا معاوضہ ادا کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ زمین کا ٹکڑا ایک ایسے مسیحی کے زندگی کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو وہ آپ کی وراثت میں شامل ہو جاتی ہے چیز۔ اور obviously بات ہے، جب کوئی وہ مکان، وہ جگہ خریدتا ہے تو اس کو اپنے انداز میں تعمیر کرنے کا اور اس کی آسائش و زیبائش کا ہر ایک کے اندر خواب ہوتا ہے، اور اس خواب کے مطابق اس کو تعمیر کرنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ اور جس دن سے اس ماپے ہوئے ٹکڑے کو جب وہ قانونی مالک بننے کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے تو پھر وہ اس کے لیے اپنا دن رات لگانا شروع کر دیتا ہے، اس کے لیے وہ پیسہ اکٹھا کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کے لیے وہ اپنے تمام تر اس بلڈنگ کو بنانے میں، تعمیر کرنے میں تعلقات کو
اکٹھا کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جس دن وہ اس سارے اپنی جگہ کے اس حصے کو تعمیر کرنا شروع کرتا ہے، تو میرے عزیزو اس بات کو ہم بڑے بغور سمجھ سکتے ہیں کہ جو اس جگہ کا، اس حصے کا، اس ٹکڑے کا، زمین کے حصے کا مالک ہوتا ہے، وہ اس جگہ کے ساتھ جڑ جاتا، اور جب تک اس کی کنسٹرکشن ہوتی رہتی ہے، جب تک اس کے اپنے منصوبے کے مطابق وہ جگہ بن رہی ہوتی ہے، وہ تب تک اس اپنی جگہ کے بننے کے ساتھ ساتھ 24 گھنٹے اس کا باؤنڈ ہو جاتا ہے۔ اس کا کسی دوسرے تعلقات کے ساتھ یا دوسرے عزیز و اقارب کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ ملنا کم ہو جاتا ہے، اور جو کوئی صبح سویرے اٹھ کر اور رات دیر تک اس پر محنت کرتا ہے، اور جب ایک وقت آتا ہے کہ اس دن اور رات کی محنت کے بعد وہ ٹکڑا، وہ مکان کی ترتیب جیسے اس نے پلان کی ہوتی ہے، وہ جب بن جاتا ہے تو وہ اپنے بال بچوں کے سمیت اس گھر کے اندر آتا ہے، اور جس دن سے وہ اس گھر کے اندر اپنا پہلا چولہا جلاتے اور اپنی بدوباش کو قائم کرتے، اس دن سے وہ گھر آباد گھر کہلاتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، یہاں پر ہم ایک بات پر غور کریں گے کہ جس تعمیر میں اس نے دن رات اپنا ایک کیا، جس میٹیریل میں اس نے اچھے سے اچھا میٹیریل استعمال کیا، جس کام کے اندر اس نے اچھی سے اچھی مہارت والے کاریگر استعمال کروائے، اگر ایک عرصہ گزر جانے کے بعد اس گھر کی کہیں نہ کہیں آسائش و زیبائش میں، اس کی ساری تعمیر میں، اس کے سارے ٹیکنیکل سارے پرابلمز کو، اس کی ساری آسائش و زیبائش کے اندر اگر کہیں پر اس کی دیواروں میں، اگر کہیں پر اس کی الیکٹریشین کے کام میں، اگر کہیں پر اس کے دروازوں پر، اگر کہیں پر اس کے گھر کے کسی ایسے مقام پر، جگہ پر، حصہ پر نقصان ہونا شروع ہو جاتا، تو یقین مانے جس بندہ نے اس پر اپنا سارا پیسہ لگایا، اپنی دن رات کی نیند لگائی، اور کتنی مشکلوں سے اس نے پیسہ اکٹھا کر کر جب اس کو تعمیر کیا، اور جب وہ اس ٹکڑے کا مالک ہوتے ہوئے اور اس ٹکڑے پر اپنی تمام تر توجہ اور پیسہ لگاتے ہوئے کچھ عرصہ بعد جب وہ اپنے کسی مکان کے حصے کو اور کسی بھی ایسے پارٹ کو خراب ہوتا دیکھتا ہے، تو وہ خون کے آنسو روتا ہے، وہ اپنے اندر کڑتا ہے، وہ اپنے اندر دکھ محسوس کرتا ہے، وہ اپنے اندر اپنے آپ کو کوستا ہے کہ اس حصہ کو میں کیوں نہ دیکھ سکا، اس ایسے پارٹ پر میں کیوں غور نہ کر سکا جو اس تھوڑے ہی عرصے کے بعد اس گھر کی ساری خوبصورتی اور اس حصے کی خوبصورتی کو میں جب بدصورتی میں دیکھتا۔ میرے عزیزو، وہ مالک ہوتے ہوئے اس کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، وہ مالک ہوتے ہوئے اس کا دکھ بڑھ جاتا ہے، اور جب ہم ایک گھر کی بات کر رہے ہیں، اور جب ہم ایک گھر کے بننے کی بات کر رہے ہیں، اور جب ہم ایک گھر کے آباد ہونے کی بات کر رہے ہیں، اور جب ہم اس گھر کے نقصان کی بات کر رہے ہیں، تو یہاں پر ہم خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام روحانی طور پر کیسے ہمیں اس بات کو سیکھنے کے لیے اور رہنمائی کے لیے ہمیں اس بات میں حکمت میں آگے لے کر چلتا ہے۔ سو میرے ساتھ آپ آگے دیکھ سکتے ہیں، خداوند کے کلام سے ہم ایک دفعہ پھر دیکھیں گے مقدس پولس رسول کا عبرانیوں کی کلیسیا کی نام کا خط اور اس کا 3 باب، اور پہلے ہم نے اس کی 3 سے لے کر 5ویں آیت تک پڑھا ہے، اور آپ سب کے سامنے اب میں خداوند کے کلام سے یہیں سے اس کی 6 آیت کو پڑھنے جا رہا ہوں۔ خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہے، لیکن مسیح بیٹے کی طرح اس کے گھر کا مختار ہے،
اور اس کا گھر ہم ہیں، بشرطے کہ اپنی دلیری اور امید کا فخر آخر تک مضبوطی سے قائم رکھیں۔ مسیح بیٹے کی طرح اس کے گھر کا مختار ہے اور اس کا گھر ہم ہیں، جو تھوڑی دیر پہلے بات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اب اسی سینیریو کو ہم خدا کے کلام کے مطابق روحانی انداز میں دیکھیں گے، اور خداوند کے کلام کے مطابق جب ہم دیکھتے ہیں تو مسیح بیٹے کی طرح اس کے گھر کا مختار ہے، مالک ہے، اور اس کا گھر ہم ہیں۔ اب جتنے بھی بہن بھائی اور جتنے بھی خدا کے لوگ جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ اس گھر کے اندر شامل ہیں، کیونکہ یہ سارا گھر مسیح یسوع کے مختار ہونے کو ظاہر کر رہا ہے۔ اور مسیح یسوع مختار اس لیے ہے کہ اس نے اپنے پاک لہو کو بہا کر اس گھر کو خریدا ہے، کیونکہ ہم اس کے خون سے خریدے گئے ہیں، اور ہم جب اس کا گھر ہیں تو روحانی طور پر اس عمارت کا، اس گھر کا مختار خداوند یسوع مسیح ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے اپنے لہو کو بہا کر اس کی قیمت ادا کی ہے، اور جب اس کی قیمت ادا کی ہے تو اس کی آسائش و زبائش، اس کے تمام تر سارے کاموں کو مختار ہوتے ہوئے اس نے خود ترتیب جب دیا ہے، اور خود وہ جب مالک ہے، لیکن میرے عزیزو جب وہ مالک ہے، جب اس نے خریدا ہے، اور یہ گھر اس کا ابدی گھر ہے، اور یہ گھر اس کا اس کے خون سے جب خریدا گیا ہے اور مالک ہے، لیکن میرے عزیزو وہ مالک ہوتے ہوئے اس گھر کے اندر جب رہنے آتا ہے تو اس گھر کے اندر اس کو رہنے کی جگہ نہیں ملتی، کیونکہ اس گھر کے اندر اس گھر نے اپنے اندر بہت سی ایسی باتوں کو جو خداوند کے کلام کے مطابق اس گھر کی ناپاکی کو قائم کرتے ہیں۔ اگر ہم خدا کے کلام کو دیکھتے ہیں تو خدا کا کلام یہ ہمیں ظاہر کرتا ہے کہ جو بدن کے کام ہیں وہ روح کے مخالف ہیں، اور جو روح کے کام ہیں وہ بدن کے مخالف ہیں۔ تو جو بدن کے کام ہیں وہ دنیا کی نمائندگی کرتے ہیں، اور دنیا کی نمائندگی کرتے ہوئے وہ تمام تر ناپسندیدہ جو حسد، لڑائی، جھگڑا، تفرقے، بغض اور بدعتیں اور بہت سی ایسی باتیں ہیں جو اس گھر کو ناپاک کیے ہوئے ہوتی ہیں، اور اس گھر کے اندر ایسی ساری باتیں گناہگاری کے طور پر اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ جب مالک اس گھر کی طرف دیکھتا ہے، جب مالک اس گھر کے اندر آنا چاہتا ہے، جب مالک اس گھر کے اندر بیٹھ کر ہمارے ساتھ کھانا چاہتا ہے، تو ہم اپنے دل کا دروازہ، یعنی ہم جو روحانی طور پر اس کا گھر ہے، اپنے گھر کا دروازہ اس کے لیے ایسے بند کیے ہوتے ہیں جو کہ خدا کے کلام کی نافرمانیوں کے مطابق نافرمانیاں اپنے اندر بسائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا یہاں پر یہ جتنی بھی خداوند کے کلام کی مطابق ہمارے اندر اہل مسیحت میں مسیحی ہوتے ہوئے اگر ہمارے اندر وہ ایسے کام ہیں جو کلام کے مطابق جسم کی اور ناپاکی کے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے اندر ہم نے مالک کو نہیں بلکہ ایک ایسے کرائے دار کو رکھا ہوا ہے، کیونکہ مالک تو خداوند یسوع مسیح ہے، مختار یسوع مسیح ہے۔ اس گھر کی روحانی رجسٹری خداوند یسوع مسیح کے نام پر ہے، اور خداوند یسوع مسیح کی یہ کلیسیا ہوتے ہوئے جب اس کی عمارت ہے، جب اس کا گھر ہے، لیکن اس گھر نے اپنے کردار سے، اپنے عمل سے
ایسی باتیں اپنے اندر رکھی ہوئی ہیں کہ جیسے اس گھر کو اس نے ایک بڑے ہی شاطر، ایک بڑے ہی چالاک، ایک بڑے ہی جھوٹوں کے باپ یعنی کہ ابلیس کو کرائے کے طور پر دے دیا ہوا ہے۔ اور یہ ایک ایسا کرایہ دار ہے جو اس گھر کے اندر جھوٹ کے معاملات کو لے کر چلتا ہے، اور یہ ایسا کرایہ دار ہے جو معاف نہیں کرنے دیتا، جو دلوں کو سخت کر دیتا ہے۔ یہ ایسا کرایہ دار ہے جو اپنے کاروبار میں جھوٹ کی طرح جھوٹ بول کر لین دین کرنے میں ہمیں بڑی ہوشیاری دیتا ہے۔ یہ ایسا کرایہ دار ہے جو لڑائی جھگڑے، نفرتیں اور بدعتیں اور نشہ بازیاں اور ناچ رنگ کے طور پر ہمارے اندر اس نے ایسے رکھے ہوئے ہیں کہ جیسے اس نے کہا ہوا ہے کہ اس کرائے کے طور پر میں تمہیں دنیا کی ہر آسائش بخشوں، اور اس کو ہم نے بڑی آسانی سے یہ گھر کرائے پر دے دیا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے، باقی طرف دھیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنے کاروبار میں جھوٹ بولو اور اپنے کاروبار کو اکٹھا کرتے جاؤ۔ اپنے گھر کے اندر تم کسی کو پسند نہیں کرو۔ آج ہم جو گھروں میں دیکھتے ہیں، آج ہم جو گھروں کے اندر رویہ دیکھتے ہیں، آج جو ہم گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے فساد اور رشتوں کی وہ ساری بے برکتی اور تمام تر آپس میں لڑائی جھگڑے کے تفرقے اور عدالتیں اور بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہمارے اندر کو ناپاک کیے ہوئے ہیں، اور اس ابلیس نے کرایہ دار بن کر ہمیں ایسے جکڑا ہوا ہے کہ جیسے عقلوں کو اس نے بند کر دیا ہوا ہے۔ اور یہ کرایہ دار 1 سال سے نہیں، 2 سال سے نہیں، شاید ساری زندگی سے کرایہ دار بن کے بیٹھا ہوا ہے اس گھر کا، اس روحانی گھر کا۔ آج اگر آپ خدا کے کلام کو سنتے ہیں، آج اگر آپ خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، آج اگر آپ خدا کے کلام پر عمل نہیں کر رہے، تو سننا اور پڑھنا یہ چرا لیا جاتا ہے، وہ چور کی مانند آتا ہے اور اس سارے خدا کے کلام کو چرا لے جاتا ہے۔ میرے عزیزو، آج وقت ہے، آپ بھی خداوند کا گھر ہیں، آپ بھی خداوند کی عمارت ہیں، آپ مسیح یسو کے لہو سے خریدے گئے ہیں۔ آج ایک وہی گھر کا ایک ایسا ممبر سن رہا ہے، آج وہی روحانی گھر خدا کے کلام کو سن رہا ہے، آج یہی روحانی گھر خدا کے کلام کی آواز کو اپنے اندر سمیٹ رہا ہے۔ آج اگر آپ کے اندر کسی طرح کی بھی ایسی کمزوری، کسی طرح کی بھی ایسی ساری وہ کمی بیشی موجود ہے، تو جانچ لیں اپنے آپ کو کہ آپ کے اندر بھی ایک ایسا کرایہ دار بیٹھا ہوا ہے جو آپ کو اکساتا ہے، جو آپ کو بری روشوں کی طرف کھینچ لے جاتا ہے، جو آپ کو لڑائی جھگڑے تفرقوں کی طرف لے جاتا ہے، جو آپ کو نشے بازیوں کی طرف اکسا دیتا ہے، جو آپ کو شراب نوشی میں میں ہونے کی طرف لے جاتا ہے۔ تو پھر یہ گھر اس نے کرائے میں جو لیا ہوا ہے، آج خدا کے کلام کو آپ سن رہے ہیں، آج خدا کے کلام آپ کے اندر کام کرنا چاہتا ہے، اور یہی ایسے ہوتا ہے کیونکہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا، اور سننا مسیح کا کلام۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اور جب ہم ایک گھر کی بات کرتے ہیں تو گھر روئے زمین پر بڑی کوششوں کے ساتھ بنتا ہے۔ پریز گاڈ، ہاللیلویہ، 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 ہاللیلویہ۔ ہم جب اس کا گھر ہیں تو خداوند کے کلام سے ہم دیکھتے ہیں، خداوند کا بندہ پولس رسول اور خداوند کا بندہ پترس رسول بڑی خاص طور پر اس بات پر زور دیتا ہے۔ ہم ایک خداوند کے زندگی بخش کلام سے حوالہ دیکھیں گے، میرے ساتھ آپ نکال سکتے ہیں مقدس کرنتھس کی کلیسیا کا دوسرا خط، پولس رسول کا دوسری اور اس کا 5واں باب اور اس کی پہلی آیت سے پڑھنے لگا ہوں۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا خیمہ کا گھر جو زمین پر ہے گرایا جائے گا، تو ہم کو خدا کی طرف سے آسمان پر ایک ایسی عمارت ملے گی جو ہاتھ کا بنایا ہوا گھر نہیں بلکہ ابدی ہے۔ اور اسی طرح خداوند کے کلام سے ہم ایک اور حوالہ دیکھیں گے، مقدس پترس رسول کا پہلا خط اور اس کا 4واں باب اور اس کی 17ویں آیت کو۔
کیونکہ وہ وقت آ پہنچا ہے کہ خدا کے گھر سے عدالت شروع ہو، اور جب ہم ہی سے شروع ہوگی تو ان کا کیا انجام ہوگا جو خدا کی خوشخبری کو نہیں مانتے۔ آمین۔ اور بھی بہت سے ایسے حوالہ جات ہمیں خدا کے گھر کے بارے میں روحانی طور پر خدا کے لوگوں کے بارے میں ملتا ہے، اہل مسیحت کے بارے میں ملتا ہے۔ میرے عزیزو، آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، خداوند کا کلام اور مسیح کا کلام اگر آپ کے اندر عمل میں کام کر رہا ہے، تو ایسے ہی جب آپ خدا کے کلام کو سنتے ہیں اور خدا کا کلام آپ کے دلوں پر جب چوٹ کرتا ہے، تو آپ کو اپنے اندر اس کرایہ دار کے موجود ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ اور یقین مانیے، ایسے ہی جب خدا کے کلام کو سنا جاتا ہے اور خدا کے کلام کو سن کر اپنے اندر اس بوجھ کو محسوس کیا جاتا ہے، اور ایک ایسا ایماندار، ایک ایسا خدا کا بیٹا، خدا کی بیٹی جب خدا کے کلام کو سنتی ہے، تو خدا کا کلام جب چوٹ کرتا ہے، تو خدا کے کلام کے چوٹ کرنے سے جب وہ خدا کے حضور میں جھکتا ہے، اپنی گناہگاری کا اقرار کرتا ہے، اپنے گناہگار ہونے کا اقرار کرتا ہے، اور جیسے ہی وہ خدا کے حضور میں جھکتا ہے، تو آپ یقین مانیے ایمان کے اعتبار سے وہ اپنے کرایہ دار کو وہ پہلی دھمکی دیتا ہے کہ ساری زندگی اگر میں نے تمہاری باتیں مانی، ساری زندگی اگر میں نے گناہگار ہوتے ہوئے گناہ کے ساتھ اپنی دوستی کو قائم رکھا ہے، تو آج کے بعد میں خدا کے حضور میں جب اقرار کر رہی ہوں، تو میں جھوٹ بولنا چھوڑ دوں گا، میں لڑائی جھگڑا کرنا چھوڑ دوں گی، میں معاف کرنا سیکھنا شروع کروں گی۔ آج ضروری ہے جب آپ خدا کے حضور میں جھکتے ہیں تو خدا آج بھی وہی خدا ہے، اور خدا اپنے لوگوں کی آواز کو سنتا اور جواب دیتا ہے۔ آج ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام کو سنیں اور سن کر اس پر عمل کرنے والے بنیں، اور جب ایک ایماندار خدا کے حضور میں جھک کر اپنی گناہگاری کا اقرار کرتا، تب وہ اپنے کرایہ دار کو پہلی دھمکی دیتا کہ میرے گھر سے نکل جا۔ لیکن کرایہ دار جب اس دھمکی کو سنتا تو یقین مانیے وہ اور زیادہ اپنی جکڑ بندی کو قائم کرتا، وہ اس کے حالات کی تنگی کو قائم کر دیتا، وہ اس کے ارد گرد رشتہ داروں میں سے بہت سی ایسی باتیں اس کے مخالف میں کھڑی کرنی شروع کر دیتا۔ لیکن جب وہ اپنے ایمان میں قائم رہتا اور خدا کے ساتھ، خدا کے لوگوں، خدا کے خدمت گزاروں کے ساتھ اپنی رفاقت کو آگے بڑھاتا، تو جب وہ اپنی گناہگاری کا اقرار خدا کے حضور میں بپتسمہ لے کر پورا کرتا اور مسیح میں نئی زندگی حاصل کرتا، تب وہ اپنے کرایہ دار کو دوسری دھمکی دیتا ہے، اور وہ کرایہ دار اس کے اندر کی ساری عادات سے ڈگمگا رہا ہوتا ہے۔ جو کچھ اس نے اس کے اندر گناہگاری کے کاموں کو رکھا ہوا ہوتا ہے، وہ بہت ڈگمگا رہا ہوتا ہے۔ لیکن ایک اسی رفاقت میں، ایک اسی روحانی ہم آہنگی میں، جب وہی ایماندار، جب وہی خدا کا بیٹا ہوتے ہوئے، خدا کی بیٹی ہوتے ہوئے، خدا کے لوگ ہوتے ہوئے اپنے ایمان میں قائم رہتے ہیں اور خدا کے کلام کو سنتے اور رفاقت میں قائم ہوتے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، تو اس وعدہ کے مطابق جو روح القدس کا انعام اس کے لیے آسمان سے رکھا ہوا ہے، جس دن خدا کی طرف سے روح القدس اس کے ساتھ اس کو ملتا ہے، تو وہ اسی دن اپنے کرایہ دار اور اس کی ساری عادات اور اس کے تمام تر وہ ساری روشوں کو اٹھا باہر پھینکتا، اور خدا کا روح اس گھر کے اندر بسیرا کرنا شروع کر دیتا ہے۔
हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। ये एक मसीही ईमानदार की दौड़ है, ये एक मसीही ईमानदार की जिंदगी का जीने का और आगे बढ़ने का तरीका और सलीका और रूहानी रवैया है जो खुदा पसंद करता है। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि वो किसी गुनाहगार की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि यही चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। आज मेरे अजीजों, अपने आप को जांचने की जरूरत है। आज मेरे अजीजों, अपने आप को अपने आप के अंदर में परखने की जरूरत है। अगर ईमानदार हैं, अगर खुदा के लोग हैं, अगर उस खून से आप खरीदे गए हैं, और बेशक हम खरीदे गए हैं, तो फिर अपने अंदर उस रूहानी घर को आबाद करें। अपने घर के अंदर उस रूहानी घर को आबाद करें। अपने घर के अंदर प्यार से, अपने घर के अंदर सब्र से, अपने घर के अंदर तहम्मुल से, अपने घर के अंदर वो तमाम तर खुदा के कलाम की बातों को अमल में लाने से पूरा करें। जब आप रूह के फलों में बढ़ते चले जाएंगे, सब्र से, तहम्मुल से, नेकोकारी से, तमाम तर वो बातें जब खुदावंद के कलाम की आपके अंदर आती जाएंगी, तो यकीन मानिए यही आपकी दौड़ है, यही आपकी जंग है उस किराएदार के साथ जो किराएदार बनकर इस घर को रूहानी तौर पर बर्बाद कर देता है। वो इस घर को तबाह बर्बाद कर देता है, और इसी घर की तबाह बर्बादी का नतीजा और वो सारी तस्वीर हमें अपने घरों की, हमें अपने इर्द गिर्द के हालात की, हमें अपने बुदबाश की कमज़ोरियाँ और वो तमाम तरह सी बातें जो आजकल मुआशरे में मसीहत में फैली हुई हैं नज़र आती हैं। आज वक्त है अपने आप में खुदा के कलाम में खड़ा होने का, अपने आप में खुदा के कलाम को अपने अंदर जगह देने का। आज से शुरू करेंगे, आज से अपने अंदर खुदा के कलाम को जगह देना शुरू करें। और मेरा ईमान है कि एक दिन आएगा जब आप भी अपने अंदर की सारी कमी कमजोरियों को, जो कि अबलीस यानी किराएदार बनकर इस मुकद्दस घर के अंदर ठहरा हुआ है, एक दिन निकलेगा। और खुदावंद आपको हर रास्ते में, हर मामले में, हर बात में, चाहे वो आपका कारोबार है, चाहे वो आपकी बुदबाश है, चाहे वो आपके रिश्ते हैं, चाहे वो आपका इलाका है, चाहे वो आपका चर्च है, हर तरफ से आपको खुदा सरफराज करेगा। और बेशक खुदा करता है। बेशक खुदावंद आप सबको इस बात की तौफीक दे कि खुदावंद का कलाम पढ़ना, सुनना और सबसे बढ़कर उस पर अमल करना ज़रूरी है। और आज ये अहद करें कि मैंने अपने अंदर के इस किराएदार को उखाड़ फेंकना है, निकाल फेंकना है और खुदा से और बरकत हासिल करनी है। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबों को बहुत बहुत बरकत दे। आमीन। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आइए हम सब मिलकर दुआ करें आज के कलाम के लिए, खुदा की बरकत के लिए, और खुदावंद हर एक ज़िंदगी को अपने कलाम से बरकत से भरपूर करें। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मेहरबान सच्चे ज़िंदा आसमानी बाप, बहरबर के खालिक और मालिक, जलाल के बादशाह, कमाल के बादशाह, बुज़ुर्ग खुदावंद खुदा, तेरे नाम की तारीफ़, तेरे नाम की ताज़ीम, तेरे नाम की मदद सराई करते खुदावंद मैं तेरा खिदमत गुजार होते हुए आज के सारे कलाम के लिए, खुदावंद तेरी आवाज़ के लिए, जिस ज़िंदगी तक तेरी आवाज़ पहुँची है, खुदावंद तेरा कलाम उस ज़िंदगी को आज बरकत से भरता चला जाए। खुदावंद तेरी आवाज़ उस ज़िंदगी को कसरत से बरकत से भरती चली जाए। खुदावंद आज ज़िंदगियाँ तेरे कलाम के वसीला से यकसर बदलती चली जाएं। खुदावंद मेरे ज़िंदा खुदा, आदात और तमाम तर रविशें तेरे कलाम के वसीला से यीशु के नाम से बदलती चली जाएं। पहले खुदा मेरे ज़िंदा खुदा, और तेरा जलाली कदूस हाथ हर एक ज़िंदगी पर ठहरता चला जाए। बड़ी बरकत बख्श दे। दुआ को सुन और कबूल कर। ये सब कुछ तेरे कादर जलाली यीशु नाम के वसीला से दुआ मांगते और पा लेते हैं। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदावंद आप सबके साथ हो, और इस सारी बरकत को आप दूसरों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करके हासिल कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप पर, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर भी इन वीडियोस के सारे लिंक्स को देख सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।